बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। 6 फरवरी 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है और इस मुबारक दिन के मौके पे इस्लामाबाद के इमाम बारगाह में एक ख़ुदकुश हमला हुआ है जिसमें शहादतें हुई हैं। इस हवाले से आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान सऊदी अरब के माबैन जो दिफाई मुआहिदा हुआ है उसमें तुर्की की शमूलियत की खबरें बड़ी वाज़ेह थी। तुर्की यकदम पीछे हो गया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे कि वो पाकिस्तान सऊदी अरब के इस दिफाई मुआहिदे से क्यों इनकारी है। साथ ही नाज़रीन अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात ओमान में चल रहे हैं, मुज़ाकरात बहाना है। ईरान की शराइत पे अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार है नहीं, अमेरिका की शराइत पे ईरान नहीं मान रहा और साथ ही अमेरिका ने हुक्म जारी कर दिया है मुज़ाकरात से पहले कि जितने भी अमेरिकी ईरान में हैं वो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे ज़मीनी रास्तों से तुर्की निकल जाए। इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ईरान ने अपने हुरम शहर 4 मिज़ाइल, हाइपरसोनिक मिज़ाइल पासदारान इनकलाब के मेन मरकज़ में जो है वो नस्ब कर दिए हैं। लड़ाई के लिए वो भी तैयार है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में 24 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप तमाम देखने वाले से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के तावन से हमारे इस चैनल को दोस्त पसंद कर रहे हैं और देख रहे हैं। नाज़रीन अभी जुम्मे की नमाज़ हम भी पढ़ के आए हैं और जैसे ही ख़बरें मज़ीद देखी, हमारी ख़बरें इंटरनेशनल हवाले से थी, तुर्की पे, पाकिस्तान पे, सऊदी अरब पे, साथ ही ईरान और अमेरिका के माबैन जो मुज़ाकरात हो रहे थे। सुबह से उन्हीं ख़बरों की तलाश थी। अचानक नमाज में ये जो इस्लामाबाद का इलाका है तरलाई, यहाँ पे इमाम बारगाह है खुतैयतुल कुबरा, वहाँ पे ख़ुदकुश हमला हुआ है। दहशतगर्दों ने हमला किया है, ख़ुदकुश हमला किया है। अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 12 शहादतें रिपोर्ट हुई है। ये आगे भी जा सकती हैं क्योंकि दर्जनों अफराद बीच में ज़ख्मी हैं जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क में हालात को मज़ीद ख़राब किया जा रहा है। इस्लामाबाद जैसे पोश एरिया में दहशतगर्द जो है वो आसानी से पहुँच गए हैं और ये बड़ी कार्रवाई की है जो इंतहाई अफसोसनाक है। दहशतगर्दी जिस मुल्क में होती है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़ीरो होती है। कोई भी मुल्क वहाँ पे अपना सरमाया लगाने की कोशिश नहीं करता। पाकिस्तान की जो इस टाइम पे हालत है इसमें ज़्यादा इन्हिसार, जो हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान माशी तौर पे कमज़ोर है, माशी तौर पे कमज़ोर है, करप्शन है, सियासतदान काम नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। मरकज़ी जो एक मुद्दा है, जो पॉइंट है, वो यही है कि जब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी होगी आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, आपके अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस पे आगे जो डिटेल से बात करेंगे। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए कम है। शिया सुन्नी फैक्टर को एक बार फिर ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ईरान का जो मसला इस टाइम पे खड़ा हुआ है, अगर आप देखें मुस्लिम उम्मा, जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे ईरान के साथ डट के खड़े हैं क्योंकि ईरान इस टाइम पे अमेरिका को ललकार रहा है और बिला वजह ईरान पे तीसरी मरतबा अटैक किया जा रहा है। बहरहाल ओमान में नाज़रीन मुज़ाकरात हो रहे हैं। तुर्की के मुज़ाकरात ईरान ने मुस्तरद कर दिए थे। मुस्लिम ममालिक की एंट्री मुस्तरद कर दी थी जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र ये शामिल थे। तमाम इस्लामी ममालिक को साइड पे कर दिया गया है। मुज़ाकरात से एक दिन पहले, जो आज जुम्मे को मुज़ाकरात होने थे, 24 आवर पहले ही ईरान ने कह दिया था कि हमने तुर्की में मुज़ाकरात नहीं करने, हमने ओमान में करने हैं। एक शर्त पे करने हैं, ये बाकी शराइत भी नहीं मानते। अमेरिका ने उस टाइम पे धमकियाँ दी और फिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए। अब मुज़ाकरात नाज़रीन जो अमेरिका के हो रहे हैं वो विक्टोफ जो है वो मशरिक़ वस्ता के अमेरिका के खुसूसी एलजी है और किश्नर जो दामाद है अमेरिकी सदर ट्रंप के, वो इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। और ईरान की तरफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है वो ओमान में मुज़ाकरात कर रहे हैं। जो मुज़ाकरात हैं नाज़रीन, ईरान सीधा सीधा अपने एटमी तनसीबात पे बात करना चाह रहा है और साथ में शर्त भी लगा रहा है कि जो पाबंदियाँ हैं उसको हटाना पड़ेगी,
امریکہ اپنی پابندیوں کو ہٹائے گا، اس میں نرمی کرے گا، ہم ایٹمی تنصیبات جو ہیں اس کو محدود کر دیں گے۔ تو اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، اور امریکہ مسلسل بیلسٹک میزائل کی بات کر رہا ہے، گرفتار افراد کی بات کر رہا ہے، اپنے پراکسی جو دیگر ممالک میں ایران استعمال کرتا ہے ان کی بات کرتا ہے کہ ان سب پہ بات چیت ہوگی، جس کے لیے ایران تیار ہے نہیں۔ اس سے مسائل مزید آگے کھڑے ہو رہے ہیں، کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ایران نے جو سعودی عرب کے کہنے پہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب کے کہنے پہ پاکستان کو ایران کے اس جو ترکی میں مذاکرات تھے اس میں ڈالا گیا تھا سعودی عرب کے کہنے پہ، اور ایران اس کو دیکھ رہا تھا کہ چونکہ معاملہ ہمارا ہے تو وہاں پہ پاکستان سعودی عرب کی نمائندگی کرے گا، تو اس لیے تمام مسلم ممالک کو ایک پاکستان کی وجہ سے ایران کو کہنا پڑا کہ تمام اسلامی ممالک اس مذاکرات سے باہر رہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ 1 to 1 مذاکرات کریں گے۔ سعودی عرب بھی ناظرین چاہتا ہے کہ بیلسٹک میزائل کی جو رینج ہے ان کی، جو ہائپرسونک میزائلز ہیں ان کے، جو میزائل ٹیکنالوجی ایران کی ہے اس پہ روک لگائی جائے۔ یہ ایک ایسے موقع پہ جب امریکہ کے اور ایران کے مذاکرات چل رہے ہیں، اس سے فائدہ سعودی عرب بھی اٹھا رہا ہے کہ کم از کم ایسا نہ ہو۔ اور امریکہ کے جو وائس پریزیڈنٹ ہے جے ڈی وینس، انہوں نے بھی کل کھلے عام کہہ دیا تھا کہ اگر ایٹمی صلاحیت ایران نے حاصل کر لی تو سعودی عرب ضرور حاصل کرے گا، اور مشرق وسطیٰ میں حالات ہم اس طرح بننے نہیں دیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں جو ایک گونڈا ہے، ان کو وہی گونڈا قبول ہے، اس کی دولت کے آگے ایسا سمجھے کہ امریکہ کی جو حکومت ہے وہ بھی اس ٹائم پہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو چلا رہے ہیں۔ جتنے بھی صدور آئے ہیں آپ دیکھیں جس انداز میں دیگر ممالک کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں آپ اسرائیل کو دیکھیں، جو چین بھی بار بار یہ مدعا اٹھاتا ہے اور روس بھی اٹھاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، حالات کشیدہ ہیں، کسی بھی ٹائم جنگ ہو سکتی ہے، اور ایران نے جو ہے وہ اپنے میزائل جو ہیں وہ ریڈی کر دیے ہیں۔ اسپیشلی ایران کا جو ہرم شہر 4 ہے، جو ہائپرسونک میزائل ہے، جو 12 منٹ کے اندر اندر اسرائیل جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ ڈر لگا ہوا ہے۔ وہ ان کے پہلے جو سسٹم تھے، جو دفاعی نظام ان کا تھا، ایرو 1 ایرو 2 اور آئرن ڈوم اور تھارڈ اور پیٹریاٹ، جتنے بھی فضائی دفاعی نظام ہے ان کا، دنیا میں سب سے بہترین اسرائیل کا ہے، اور وہ ہم نے 12 دن کی 2025 جون کی جنگ میں دیکھ لیا تھا کہ آخری 4 دن میں اس دفاعی نظام کو توڑنے میں اس گھیرے کو کامیاب ہو گئے تھے ایران۔ ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں کہ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی، پاکستان سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا ہے اس میں بھی ہم نے ناظرین یہی کہا تھا کہ ہر ملک اپنے فائدے کو دیکھتا ہے، جس طرح بھی ترکی اپنے فائدے کو دیکھ رہا ہے۔ ترکی کا اس ٹائم پہ اسرائیل کے ساتھ کاروبار بھی چل رہا ہے، فلسطین کے لیے، اور سب سے بہترین سٹینڈ بھی ترکی نے لیا ہوا ہے، مگر اپنا کاروبار بھی خراب نہیں کرنا چاہ رہا۔ نیٹو میں ان کی وہاں پہ بھی مسئلہ آ رہا ہے، نئے بلاک میں شمولیت، نیٹو قوانین، اور وہاں پہ امریکہ کے ساتھ عسکری تعلقات، اور سعودی عرب کے ساتھ جو ترکی کے سابقہ ایک خلیج رہی ہے، اور پھر وہاں پہ ایک ساتھ رہنا، اور بھی ناظرین دفاعی ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، ساتھ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے۔ اگر 3 ممالک آپس میں جوڑتے ہیں تو پھر وہ مارکیٹ ان کی بڑی کم رہ جاتی ہے، محدود ہو جاتی ہے۔ ایران کا بھی ایک فیکٹر ہے، کیونکہ آج کل تو ایران اور سعودی عرب قریب قریب نظر آ رہے ہیں، مگر بیچ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ایران کو بھی پتہ اور سعودی عرب کو بھی پتہ، اختلافات موجود ہیں۔ جس طرح میزائلز کی بات ہم نے کی کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ ایران کے میزائل پہ پابندی لگے۔ ان کے وزیر دفاع نے امریکہ میں کیا بھی دیا تھا چند دن پہلے، جو محمد بن سلمان جو ہیں، ان کے بھائی جو ہیں، کہ دھمکیاں امریکہ بار بار دیتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، جنگ نہیں کرتا ہے، اور اس للکار سے ایران مزید تگڑا ہوتا جا رہا ہے۔ تو ترکی نہیں چاہ رہا کہ ایران کے ساتھ تعلقات بگڑیں، یہ فیکٹر بھی بیچ میں شامل ہے، اور ساتھ وہ بار بار یہی کہہ رہا ہے، اور یہ درست بھی ہے، کہ سب سے آزمایا ہوا دوست، سب سے پرانا دوست، جو ہر موسم کا ساتھی ہے، ترکی کا کہنا ہے کہ وہ ہمارا پاکستان ہے۔ پاکستان میں ڈرون فیکٹری بھی لگا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید بہتر بھی کر رہا ہے، مگر پاک سعودی دفاعی معاہدے کا حصہ جو ہے ان کا بننا اس ٹائم پہ مشکل لگ رہا ہے۔ یہ جتنے بھی دفاعی ماہرین ہیں، جیو پولیٹیکل وہ دیکھ رہے ہیں یہ ماہرین کے، اس کی بڑی ٹھوس وجوہات ہے۔
اس ٹھوس وجوہات کو دیکھتے ہوئے یہ پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے اور سعودی عرب بڑی کوشش کر رہا ہے کہ ترکی اس کا حصہ بنے. ہمیں لگ رہا تھا کہ 3 فروری کو جو سعودی عرب کا دورہ ہو رہا ہے اور اس کے بعد مصر کا جو السیسی کے ساتھ ملاقات ہوئی 4 فروری کو، اس دورے کے بعد جو مصر کو قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ مصر بھی اس کا حصہ بنے گا. پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر، یہ 4 اہم ممالک تو ہوں گے، باقی اسلامی ممالک پہ کام کیا جائے گا. بہرحال یہ جو اب خبریں سامنے آ رہی ہیں، یہ ٹھوس وجوہات کی بنا پہ جو جیو پولیٹیکل ماہرین ہے، یہ ان کا کہنا ہے کہ ترکی اس پاکستان سعودی عرب دفاعی پیک کا جو ہے حصہ نہیں بن سکتا. ان کے لیے کافی مشکلات ہیں، اور دفاعی ماہرین اور جو نظر رکھتے ہیں ان چیزوں پہ، ان کی اکثر خبریں جو ہیں وہ درست ثابت ہوتی ہیں. اللہ کرے ترکی پاکستان کا اچھا دوست ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اس کا فائدہ پاکستان کو زیادہ ہوگا. مگر چونکہ ان کے یونان ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، بس ان کے ساتھ تھوڑی دشمنی چلی آ رہی ہے. اور پاکستان کا تو زیادہ تر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ دہشت گردی زیادہ ہے. افغانستان کے ساتھ کسی بھی ٹائم جنگ ہو سکتی ہے. پاکستان نے 2026 میں پلان بھی کر رکھا ہے طالبان کی حکومت ختم کرنا. افغانستان سے حملے پاکستان پہ ہوتے ہیں، پاکستان سے افغانستان پہ ہوتے ہیں. دفاعی پیک میں پھر ایک حملہ دوسرے ملک پہ حملہ تصور ہوتا ہے. اس طرح ہمارے تعلقات جو ہیں وہ انڈیا کے ساتھ کافی خراب ہیں. اور ترکی مقبوضہ جموں کشمیر کی ایشو پہ، اور جب انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے اس پہ اوپنلی پاکستان کی سائیڈ لیتا ہے. حالانکہ سعودی عرب نے اتنا کھل کے ہمارا کبھی ساتھ نہیں دیا جس طرح ترکی نے دیا، پھر بھی ہم نے دفاعی معاہدہ کر لیا. اور وہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے مفاد سے زیادہ سعودی عرب کے اپنے مفاد پہ تھا. سعودی عرب کو چاروں اطراف سے ڈر ہے. مشرق وسطیٰ میں ان کو اسرائیل سے ڈر ہے، امریکہ بے اعتبار ہے، کسی بھی ٹائم پلٹ سکتا ہے. ایک ڈر، ایک خوف کے باعث انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور اس معاہدے کا ہمیں نقصان بھی ہوا ہے. حالانکہ ہم نے ان 2 مقامات، ہم نے بیت اللہ شریف اور مدینہ منورہ، ان 2 جگہ کی ذمہ داری اللہ پاک کی ہے. اور اس کے بعد پاکستان کی ساری مسلمان جتنے بھی پاکستان کے عوام ہیں وہ تیار ہیں، مگر پاک فوج نے اس کی 2 مقدس مقامات کی ذمہ داری لی ہے. اب سعودی عرب نے مزید ذمہ داری دے دی ہے ہمیں. اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو پاکستان میں کوئی بڑی انویسٹمنٹ نہیں آئی. اس طرح کا آپ پیک کرتے ہیں، دوسرے ملک کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان لے کے آتے ہیں. یار امریکہ ان کی حفاظت کے نام پہ ٹریلینز آف ڈالر لے رہا ہے. پاکستان 1 ارب 2 ارب، ابھی بھی ریسنٹلی پاکستان 2 ارب ڈالر جو سعودی عرب کا تیل کا ہے وہ پاکستان رول اوور کرنے کے لیے درخواستیں کر رہا ہے. ہم نے متحدہ عرب امارات، وہ بھی ہمارا ایک اچھا دوست ہے، اس کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کی جو 3 ارب ڈالر ہیں اس میں 1 ارب ڈالر کا جو آ رہا ہے اور 1.5 ارب ڈالر کا یہ رول اوور کر دیں. انہوں نے ہمیں 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے. وہ نقصان یہ ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کا آپس کا مسئلہ چلا رہا ہے اور پاکستان کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ دفاعی پیک ہے آپ کا سعودی عرب کے ساتھ. اب سعودی عرب کو بولنا پڑے کہ وہ بھی آپ بھریں. تو اگر ہم اسی طرح اتنے بڑے دفاعی پیک ایک ملک کے ساتھ کرنے کے بعد 1 ارب اور 2 ارب ڈالر جو ان کے مقروض ہیں انہیں پہ ان سے درخواست کریں کہ ان کو رول اوور کریں اگلے سال 2 سال کے لیے 3 سال کے لیے 4 سال کے لیے، اس سے بہتر ہوتا کہ یہ معاہدہ کرتے کرتے ہم ان سے 20-25 ارب 10-15 ارب کوئی اتنی رقم پاکستان میں، اس میں پھر 25 سے 30% کیش انویسٹمنٹ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا مختلف مد میں، پھر یہ پیک اگر پاکستان کرتا تو مناسب ہوتا. صرف نام ہونے سے کہ پوری دنیا میں ہمارا نام ہو رہا ہے اس سے نقصان بھی ہو رہا ہے. معاشی طور پہ ہم کمزور ہیں. اب جو خبریں چل رہی ہیں کہ ہم بس 4 دن سے ہم لگے ہیں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے قرضے رول اوور کرنے کے لیے کہ کائنڈلی مہربانی کر کے اس کو اگلے سال کے لیے بڑھائیں. ہم ہر سال یہی کرتے ہیں کہ 2-1 سال کے بعد اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بہترین موقع ہمارے پاس ملتے ہیں اس کا ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. بیرونی انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں دہشت گردی ہے. جب تک دہشت گردی ہوگی انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں نہیں ہوگی. ایک آپ کے پاس زبردست موقع تھا، انڈیا کے ساتھ آپ نے پچھلے سال 2025 میں مئی میں آپ نے جنگ جیتی، آپ کا ایک بڑا نام ہو گیا، آپ کا بڑا رول دنیا میں پیدا ہو گیا، مشرق وسطیٰ کے ممالک بھی آپ کی طرف آنے لگے. آپ نے بھونگٹ میں وہاں پہ ان کے ساتھ جو ہے
معاہدہ کر لیا. تو یہ اس کا نقصان جو ہے وہ اب یہ نقصان ہی ہو رہا ہے جو پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. ناظرین، دہشت گردی کی ہم بات کر رہے ہیں. ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز نے جو اعلامیہ SPR کی طرف سے جاری ہوا ہے کہ اورغزے میں 14 دہشت گردوں کو جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے. اسی طرح باڑہ میں خیبر کے علاقے میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے. اس کی باقاعدہ ناظرین وہ دراندازی کی کوشش تھی، حملے کی تشکیل ہو رہی تھی اور وہ داخلے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اورغزے کا بارڈر ہمارے کرم کے ساتھ لگتا ہے اور کرم سے ہی افغانستان کے ساتھ پھر دراندازی ہوتی ہے، پاکستان میں داخل ہوتے ہیں. اورغزے میں یہ تشکیل مختلف قبائلی علاقوں سے جاتے ہوئے ایک ساتھ یہ مختلف افغانستان سے کورم کے ذریعے آ کے اورغزے میں گھس جاتے ہیں. شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان سے آ کے بنو میں گھس جاتے ہیں. باجوڑ کے راستے آ کے جنوبی اضلاع میں پھر جانے کی کوشش کرتے ہیں. شمالی وزیرستان سے، جنوبی وزیرستان سے. شمالی جنوبی وزیرستان چونکہ بنو مین سٹی ہے اس کے ساتھ لگ رہا ہے دونوں ضلع، اور دونوں ضلع پھر افغانستان کے ساتھ لگ رہے ہیں. تو اسی لیے دہشت گردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے. ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کوارڈ کاپٹر حملے ان پہ کیے گئے اور 24 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جو سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے. یہ 4 اور 5 فروری کو 2 الگ جھڑپیں اور کارروائیاں، فضائی کارروائیاں سیکیورٹی فورسز نے کی ہے. تو ان 24 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ کھل کے بات کرتے ہیں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.